बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6, सफ़ा नंबर 86 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करें, चंद लाइनें पिछली रिकॉर्डिंग में जो हमने पढ़ा था उसको साथ लेके चलते हैं तो रीडिंग को समझना आसान हो जाएगा। लिखा है कि इस शादी खाना आबादी, यानी वो शादी के जो जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शादी के हवाले का जिक्र है कि इस शादी खाना आबादी के बाद ये मुक़द्दस घराना खुशियों का गहवारा बना। इनकी ज़िंदगी का हर दिन मोहब्बत व मुसरत का पैगाम लाया। इमाम अलैहिस्सलाम और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा एक दूसरे के हमकार व जानिसार थे। उन्होंने ज़िंदगी के नशे व फराज एक दूसरे के साथ बसर करने शुरू किए और वो दोनों अपनी घरेलू ज़िंदगी में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। इन दोनों मासूमों की ज़िंदगी मिसाली थी जो उम्मत के हर फ़र्द के लिए उसवे हुस्ना है। यहाँ तक हमने पढ़ा था और अब आइए इससे आगे चलते हैं। कुछ अरसे बाद सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को महसूस हुआ कि अब वो मकसद अज़दवाज की मंजिल पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्मत व तहारत के गौहर की पैदाइश की खबर दी। उन्हीं दिनों हज़रत उम्मे फ़ज़ल बारगाह नबूवत में आईं और अपने ख्वाब का जिक्र किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुक़द्दस का एक टुकड़ा मेरे घर में सकूत हुआ है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अच्छा, इस हवाले से यहाँ पर तफसीलात लिखी हैं जो कि हाशिए में मौजूद हैं और वो तकरीबन आधे सफ़े पर मुश्तमिल हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थीं। आपका नाम लुबाबा था। ये हारिस हलालिया की दुख्तर थीं और दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली ये दूसरी खातून हैं। इस उन्वान की अव्वलीन खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। ये खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मैमूना की बहन हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नकल की हैं और ये इस 4 लाइनों का हवाला है अल असाबा, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 483। आइए हम हाशिए में ही हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कि साहिब इस्तियाब ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीबी के घर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ कैलूला करते। ये मौज़मा बहुत ज़्यादा अहादीस की राविया हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के इनके बतन से 6 बेटे थे। ऐसे बाकमाल बेटे किसी खातून से नहीं थे। इनके एक फ़र्जंद का नाम फ़ज़ल था जिसकी वजह से उन्हें उम्मुल फ़ज़ल कहा जाता है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को अबुल फ़ज़ल कहा गया है। उनकी औलाद के अस्मा ये हैं: अबू फ़ज़ल, अब्दुल्ला अल-फ़क़ी, उबैदुल्ला फ़क़ी, मोअब्बद मीम एन बेदाल, और इसके साथ अगला नाम लिखा है क़स्क़ाफ़ से मीम, और अब्दुर्रहमान और उम्मे हबीबा। फिर लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अब्दुल्ला बिन यजीद हलाली ने उम्मुल फ़ज़ल के बारे में कहा, इन्वर्टेड कॉमा, कि जिस तरह उम्मुल फ़ज़ल ने बाकमाल और तवाना फ़र्जंद जने, ऐसे फ़र्जंद किसी खातून ने कहीं नहीं जने। चाहे पहाड़ हों या मैदान, कहीं उन जैसे फ़र्जंदों की मिसाल नहीं मिलती। अब यहाँ पे कुछ अशार लिखे हुए हैं और उसके नीचे लिखा है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने 6 बेटे जने जो सभी बुज़ुर्गवार हैं। उनके शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और ये बनी हातिमुल अंबिया और सैयदुल अंबिया हैं। और साथ साथ यहाँ पर हम जो हाशिए में पढ़ना था वो मुकम्मल हुआ। अब आइए सफ़े की जानिब दोबारा चलते हैं। लिखा है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी शहज़ादी को फ़र्जंद अता करने वाला है। कि जब उन्होंने वो ख्वाब की ताबीर पूछी तो उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी शहज़ादी को फ़र्जंद अता करने वाला है। तुम उन्हें अपने बेटे कसम काफ से मीम के साथ दूध पिलाओगी। और यहाँ पर हवाला दोबारा दिया गया है। एक और बात है जो कि हमें हाशिए में पढ़नी, लिखा है कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे अल-फ़ज़ल का दूध पिया था। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि तारीख़ ख़मीस, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 418, ये यहाँ इस बात का हवाला था। लेकिन अभी हाशिए में 3 लाइनें और हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ तक
ام فضل کے خواب والی روایت ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے مربوط ہے۔ اس مولود مسعود کی ولادت کا اہل اسلام بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، بالخصوص تاجدار نبوت کو اپنے نواسے کے دیدار کا شوق و اشتیاق از حد تھا کہ وہ پیدا ہوں تاکہ دنیا کو اپنے نور انور سے منور کر دیں۔ تو یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوبارہ صفحے کی جانب آ گئے ہیں اور یہ ہے صفحہ نمبر 87، اور اس میں سے بس اب ایک ہی لائن لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس مقام پر ہم اس فصل کو ختم کرتے ہیں تاکہ مولود مسعود کا استقبال کریں۔ تو آئیے اگلے فصل کی جانب، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے صفحہ 88 کے اوپر، عظیم الشان مولود۔ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ کائنات جس کی منتظر تھی، نور امامت اس گھر سے کائنات پر جلوہ گر ہوا کہ جس گھر کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36، انورٹڈ کاما۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور اس میں اس کا نام لینے کا بھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیونکہ نبوت کا گھرانہ ایک ایسا شاندار وسیع و عریض ہے جس میں نبوت کے ساتھ ساتھ امامت بھی ہے، جو نبوت کی شاخ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام کو سر بلند کیا، ایمان کی عمارت مستحکم ہوئی اور دو فریقوں کے درمیان صلح ہوئی۔ فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام سبط اکبر سید شباب اہل جنت نے اللہ رب العزت کے بابرکت مہینے رمضان میں ولادت پائی۔ اسی ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ تقریباً ہجرت کا دوسرا یا تیسرا سال تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 میں کچھ یوں مذکور ہے کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام ایمن کو اپنی شہزادی کی طرف بھیجا۔ ان دونوں نے جناب سیدہ پر آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت کی۔ جناب اسماء کا بیان ہے کہ میں وقت ولادت حضرت سیدہ کے پاس حاضر تھی۔ میں نے ان کے ہاں کوئی خون ولادت نہیں دیکھا تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے سیدہ کے ہاں ولادت کا خون نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ طاہرہ اور مطہرہ ہیں، آپ سلام اللہ علیہ خون حیض اور نفاس سے پاک ہیں۔ پیج 89۔ جو ہی اس نوزاد کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی تو ہر دیکھنے والے نے یہی محسوس کیا کہ نومولود کے چہرے پر نور پر نبوت و امامت درخشاں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیشانی میں شمائل نبوت اور محاسن امامت جلوہ گر تھے۔ جب اس مولود مسعود کی خبر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں سرور و مسرت کی موجیں معجزن ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے تاکہ اپنی بیٹی اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو اس مبارک نومولود کے لیے ہدیہ تبریک پیش کریں اور اپنی رسالت و نبوت کے فیض سے اس مولود کو مستفیض کریں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاوصیاء کے خانہ اقدس میں داخل ہوئے تو آواز دی، انورٹڈ کاما، اے اسماء، میرے فرزند کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت اسماء نے نوزاد کو زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا اور انہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر رکھا۔ سید الانبیاء نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مولود کو زرد رنگ کے پارچے میں نہ لپیٹا کریں؟ سید الانبیاء نے زبان وحی اپنے بچے کے منہ میں داخل کی اور انہیں لعاب رسالت کی گھٹی دی، پھر اپنے لخت جگر کو اپنے سینہ نبوت سے لگایا اور دعا فرمائی کہ انورٹڈ کاما، خدایا میں انہیں اور ان کی ضروریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ دائرۃ المعارف البستانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 38۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ولادت کی سنتیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال بجا لائے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 90 کے اوپر۔ اب اس میں جو پوائنٹ دیے ہوئے ہیں تفصیلات وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں۔ پہلے نمبر پہ ہم پڑھیں گے اذان و اقامت کے بارے میں تفصیلات، پھر مبارک اسم ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ عقیقہ ہے، چوتھے نمبر پہ تحلیق ہے، تے ہے لام یہ قاف، اس کے بعد تحلیق میں ساتھ ساتھ ہی کنیت، القاب، حلیہ اور ملاحمہت ہے،
اور بس اتنی یہی مین پوائنٹ ہیں. آئیے ان کی تفصیلات جانتے ہیں. نمبر 1 اذان و اقامت، پیج 90. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کا حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499. حدیث میں ہے کہ اس عمل سے نومولود شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ جواہر الکلام کتاب النکاح جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 252. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان و اقامت وہ جاں فضا آسمانی نغمہ تھا کہ جس کا مثل اس کائنات میں نہیں ہے. اس لحاظ سے اس شہزادے کا آغاز ولادت اس قدر عظیم الشان و شاندار ہے کہ جہان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے اس کائنات میں سب سے پہلے جو آسمانی نغمہ سنا تھا وہ علت غائی کائنات کی حیات بخش آواز تھی. یہ آواز اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر مشتمل تھی، یعنی خدا بزرگ تر ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اذان و اقامت کے یہ وہ مقدس الفاظ ہیں جو حقیقت ایمان پر مشتمل ہیں. اس عمل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند کے دل میں چمن توحید ایجاد کیا اور ایمانی حلاوت کے ساتھ ان کے عواطف و مشاعر کو ملکوتی شیرینی عطا کی تاکہ آپ علیہ السلام امت کو راہ ہدایت پر گامزن کر سکیں. اب نمبر 2 پہ پہلے ہم نے پڑھ لیا اذان و اقامت. نمبر 2 ہے مبارک اسم. یہ مولود مسعود خاندان نبوت کے لیے مسرت و شادمانی کا تحفہ لائے تھے. خاندان کا ہر فرد خوش تھا. اس گھرانے کے سربراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے. جب علت موجودات خوش تھے کہ کائنات خوش تھی، زمین و زمان خوش تھے، آسمان پر ملائکہ اور جنت میں حوران جنت نوزائیدہ کا جشن منا رہے تھے. انہی لمحات مسرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی حیدر کرار سے فرمایا کہ یا علی، کیا آپ علیہ السلام نے اس مبارک مولود کا نام تجویز کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے کیا یہ جرت و جسارت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنے لخت جگر کا نام رکھوں. اور آئیے ہم آگئے پیج 91 پہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں رکھتا، وہ خود اس مولود کا نام تجویز کرے گا. ابھی خاندان نبوت میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارگاہ نبوت میں انہوں نے سلام کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے اس بچے کا نام حسن رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ جات ہیں. حوالے میں لکھا ہے حاشیے میں تاریخ خمیس میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا انورٹڈ کاما اے حبیب خدا، اللہ رب العزت آپ کو سلام اور ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہو کہ علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. اس مولود کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھو. پھر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کا نام شبر تھا. تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان عربی ہے، تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس نو مولود کا نام حسن رکھیں. رسول اسلام نے اس بچے کا نام حسن رکھا. اور یہاں پر حاشیے کا مکمل ہوا، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس میں حاشیے میں جو کتابوں کے نام ہیں وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں کہ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 اور آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385. تو چلیں جی، اب ہم نے یہ بھی مکمل کیا. نہیں، ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے کہ اس طیب و طاہر مولود کا اس میں سامی حسن تجویز ہوا. حسن کا مصدر حسن ہے اور جس کا مفہوم حسن و جمال اور جلال و کمال ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ خالق لم یزل ولا یزال نے انہیں لاسانی حسن و جمال عطا کیا تھا.
जिस तरह शख्सियत हसीन उस तरह उनका नाम भी हसन ठहरा। आइए अब तीसरा पॉइंट है अकीक़ा। जब मौलूद मसूद की विलादत बासादत को 7 दिन यानी 7 डेज़ गुजर गए तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खाने अक़दस पर तशरीफ़ लाए ताकि क़ुरबानी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें। हम आ गए पेज नंबर 92 पे। लिखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गोस्फन ज़िबा करने का हुक्म दिया और ज़बी की एक रान दाई के हवाले की गई और उस दिन पैगंबर खुदा का ये अमल उम्मत के लिए सुन्नत करार पाया जो क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। आइए इस हवाले से जो कि हाशिए में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हाशिए में पढ़ने के लिए 2 जगह हमें इशारा दिया गया था। सबसे पहले वहाँ के जहाँ लिखा था गोस्फन ज़िबा करने का हुक्म दिया, उस हवाले से यहाँ पर हाशिए में लिखा है कि अक़ीक़े का लग़वी मानी है इंसानी मौलूद के सर के बाल। अक़ीदा अल अक़ के से माखूज़ है। ऐन काफ़िए दाल है अक़ीदा और अल अक़ अलिफ लाम ऐन काफ़ और अलिफ पे ज़बर है, ऐन पे ज़बर है और काफ़ के ऊपर तशदीद भी है और पेश भी है। इससे माखूज़ है जिसके माने फाड़ना या काटना है। इसलिए उन वालों को अक़ीक़ा कहा गया जो नौमौलूद के सर से मूंडे जाते हैं। अक़ीक़ा करना सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये अमल वाजिब है। गोस्फंद के ज़िबाह के वक्त सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी इन्वर्टेड कॉमा, खुदाया इसकी हड्डी मौलूद की हड्डी के एवज़, इसका गोश्त इसके गोश्त के एवज़, खुदावंदा इस कुर्बानी को मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़रिया बना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गए और यहाँ पर यह है हवाला काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 33 और इसी हाशिए में हमने ये पढ़ लिया। और इसके बाद जहाँ पे हमने ये पढ़ा था किताब पे सफ़े पर 92 पर कि ज़बी की एक रान दाई के हवाले की गई। अब इस हवाले से हाशिए में तफसीलात है। लिखा है तारीख़ ख़मीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 470 पर हमें ये मिलेगा। फिर लिखा है मुश्किलुल आसार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 456 पर और इसके अलावा हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 116 पर, सही अल तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 286 पर, अयानुश शिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 108 पर, शिबलंजी ने नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 237 पर, तहावी तोए अलिफ वाव छोटी ने मुश्किलुल आसार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 456 पर, हाकिम ने मुस्तदरक जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 237 में नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम में से हर एक की विलादत पर 2-2 गोस्फन ज़िबा किए थे, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। ज़हबी ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। उसका रावी सवार है, वो ज़ईफ़ुर रिवायत है। ये पहली दलील है। दूसरी दलील ये है कि आइम्मा फ़ुक़हा ने अक़ीक़े में सिर्फ़ एक गोस्फंद के ज़िबा करने का ज़िक्र किया है। ये हमने यूँ पढ़ लिया। फिर आगे चलते हैं अब हाशिए को मुकम्मल पढ़ने के बाद सफ़े की जानिब कि उस दिन पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उम्मत के लिए सुन्नत करार पाया जो कि क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। आइए अब जो चौथा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तहलीक़। ते है लाम ये काफ़। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुबारक सर के बाल खुद साफ़ किए और बालों के बराबर मसाकीन में चांदी तकसीम की थी। और इस हवाले से यहाँ पर हमने हवाला हाशिए में पढ़ना है। लिखा है किताबों के कुछ नाम है, नोट कर लीजिए कि तारीख़ ख़मीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 470, नूरुल अब्सार में 237 सफ़ा 237, सही तिर्मिज़ी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 286 और इसमें है कि नौमौलूद के सर के बालों का वज़न 1 दरहम या दरहम से कुछ कम था। ये हमने ये हवाला भी जान लिया। और अब आइए हम दोबारा सफ़े की जानिब आ गए हैं। लिखा है कि जब शहज़ादे का सर मुबारक बालों से साफ़ हो गया तो आप अलैहिस्सलाम के सर पर खुलूक खे लाम वाव काफ लाम पे पेश है और ये इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड लिखा हुआ है खुलूक नामी खुशबू की मालिश की गई। इसका हवाला हाशिए में लिखा है कि खुलूक ज़ाफ़रान और इत्र वगैरह का मुरक्कब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 251 में है। ज़माना जाहिलियत में लोग नौमौलूद के सर पर खून की मालिश करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस फ़ेल से रोक दिया।
تو یوں ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں بھی جان لیا. یہ دوبارہ سے صفحے کی جانب لکھا ہے. جی ہاں، چشم فلک نے ایسی پدرانہ شفقت جو یہاں دیکھی ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں دیکھی. آئیے پیج 93 پر. ایسی مہر و محبت کی مثال زمانے میں نہیں ملتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہزادے سے تھی. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنیت، ساتھ ساتھ ہی سب ہیڈنگ ہے یہ تحلیق کے ساتھ ہی. کنیت کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت عطا کی. اس مقام پر ولادت کی تمام سنتیں منتہی ہوتی ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مذکورہ تمام عمل اپنے شہزادے سبط اکبر علیہ السلام کے لیے انجام دیے تھے. اور اس یہاں پر حوالہ ہم نے پڑھنا ہے. حاشیے میں مختلف کتابوں کے بھی نام ہوں گے اور مزید معلومات ہوں گی. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9. کنیت باپ یا ماں سے صادر ہوتی ہے. ولادت کے پہلے سال رکھی جاتی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان کے بچپن میں کنیت سے بلانا شروع کرتے ہیں تاکہ انہیں ناپسندیدہ لقب نہ دیے جا سکیں. حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 اور حدیث نمبر 11. یوں ہم نے حاشیے میں اس کے متعلق جو معلومات تھیں وہ جان لی ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی سب ہیڈنگ ہے القاب. لکھا ہے محبوب سبحانی نے اپنے شہزادے کے لیے جو القاب تجویز فرمائے وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 الزکی، نمبر 2 المجتبی، نمبر 3 السید اور نمبر 4 التقی. اور اس کے بعد پھر ایک اور سب ہیڈنگ ہے حلیہ اور ملامحت، میم لام الف میم ہے تے. لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام حسن و جمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے. آپ علیہ السلام نصف جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل شباہت رکھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل نہیں ہے. اور اس کا حوالہ ہم جان لیتے ہیں. کچھ کتابوں کا ذکر ہے اور کچھ مزید تفصیلات ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے فضائل الاصحاب میں صفحہ نمبر 166 صحیح ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 207 میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے اور سر سے مشابہ ہیں اور حسین علیہ السلام سینے سے نیچے پاؤں تک اپنے نانا کی مشابہ ہیں. اصابہ الف سواد الف بے ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 میں ہے کہ ببی سے روایت ہے. ببی کی ہجے ہے بے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے. روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں ہمارے پاس عبداللہ بن زبیر آ گئے. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ کون مشابہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی. وہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہیں. ہسمی ہے یہ سے میم چھوٹی ہے. ہسمی نے اپنے مجمع میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 175 میں اسے نقل کیا ہے. المجر المحبر یا المجر صفحہ نمبر 469 میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حضرت حسن علیہ السلام کو لوری دیتی تھیں تو وہ فرماتی تھیں انورٹڈ کاما کہ اے جو میرے باپ کے مشابہ ہے نہ وہ علی علیہ السلام کے مشابہ ہے انورٹڈ کاما کلوز. وہ آئیے اب ہم نے یہ جو لکھا تھا یہ سب حاشیے میں تھا جو ہم نے پڑھ لیا جان لیا. اب صفحے کی جانب چلتے ہیں. دوبارہ لکھا ہے کہ کتب احادیث کے راویوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے. ان کے چہرے انور پر نبوت کی تراوت اور زیبائی جلوہ گر تھی. ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 94 پر اور یہاں پر عربی میں 4 لائنیں ہیں جس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کے رخسار سفید اور گلابی تھے. نفیس کتابی خد و خال کے تھے. آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی غلافی و خوشنما و خوش منظر تھیں. سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے. شانے اور بازو گدگدے اور بھرے بھرے تھے. سینہ چوڑا چکلا تھا. ریشے مقدس گنجان، گردن بلند اور روشن شفاف سراہی کی طرح تھی. قد و قامت نہ زیادہ طویل اور نہ کوتاہ گویا میانہ تھا. یعنی رخ انور زیبا نورانی اور نہایت حسین تھا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مذکورہ اوصاف و شمائل وہی ہیں جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جنہیں راویان حدیث نے کتب احادیث میں نقل کیا ہے.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرزند علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہا اپنے جد امجد کی شبیہ تصویر تھے۔ اور اس حوالے سے اس کے حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 اور دائرۃ المعارف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 38 اور البسانی، یہ حوالہ جات ہیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے نے اپنی زندگی کے اوقیانوس میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھنے ہیں اور ان کی زندگی ابتلا و آزمائش سے دوچار رہے گی اور قدم قدم پر انہوں نے مصائب و آلام دیکھنے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی محبتوں کا مرکز و محور قرار دیا اور رسالت کے مکتب کرامت میں نانا نے اپنے نواسے کی وہ تربیت کی کہ جب نواسے پر امت کی قیادت و رہبری کی ذمہ داری آئی تو احسن انداز سے امت کو امن و آشتی سے ہمکنار کیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت و عظمت اپنے اس فرزند کو عطا کی، ہم آئندہ صفحات میں اسے مفصل پیش کرنے والے ہیں۔ تو یوں صفحہ نمبر 95 پہ ہم جیسے ہی پہنچے، 3-4 لائنوں کے بعد یہاں پہ یہ مضمون مکمل ہوا۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ پیج 96 پر ہم نئے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے قابلیت و عبقریت، عین بے قاف رے یہ تے، عین بے قاف رے یہ تے، قابلیت و عبقریت۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تربیت صالح بچے کی ساخت پرداخت، نشو و نما اور پھر اس کی اصلاح میں بے پناہ اثر و نفوذ رکھتی ہے۔ اس طرح والدین کا بہتر سلوک بچے کے تزکیہ نفس میں بے پناہ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی تربیت اور نشو و نما میں خاندان نبوت کا ہر ہستی کا ہاتھ ہے۔ معلم ربانی محبوب سبحانی اپنے اس فرزند پر خاص لطف کرتے، ان پر اپنی مکرم روح کے کرامات کی نورانی کرنیں ڈالتے تاکہ ان نورانی کرنوں سے ان کی روح امامت درخشاں و ذوفشاں ہو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام دانش و حکمت کے نوالوں سے ان کی روح کی غذا کا اہتمام کرتے۔ جب عذراء قدسیہ عین زیر الف حمزہ عذراء قدسیہ اپنے لخت جگر کو آغوش میں لیتی تو اپنے اس مولود کو فضیلت و کمال کے دودھ سے سیر کرتی۔ اس طریقے و سلیقے سے شہزادے نے اپنی تربیت کا آغاز کیا۔ یہ تربیت کمال و تکامل انسانی، عنوان تہذیب و سربلندی اور رمز ذکا اور عبقریت کا سفر تھا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جب ایک طفل نوخیز اپنے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے تو وہاں کم از کم اپنی عادت اور بالخصوص اپنی عقل اور اخلاق سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ شعور یا لاشعور میں دوسروں کی تقلید کرتا ہے۔ یہ تقلید اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر یہ عادت طبیعت ثانوی بن جاتی ہے۔ تقلید 2 راستوں میں سے ایک وہ راستہ ہے جس سے فردی خصائص اور شمائل ہاتھ آتے ہیں، پھر اس سے شخصی اخلاق ایجاد ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے علم النفس فی الحیات ماندر صفحہ نمبر 75، میم الف نون دال رے، یہ اس کی ہجے ہے اور صفحہ نمبر 75 لکھا ہے۔ اسی مذکورہ قاعدہ و میزان کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے زمانہ طفولیت میں عقلی اور اخلاقی طور پر آسمان انسانیت کے ایک ذوفشاں و درخشاں مہتاب تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت خانہ وحی رسالت میں ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کی پرورش آغوش پیغمبر میں ہوئی تھی۔ ہم آ گئے پیج 97 پر۔ آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسہ توحید تھا۔ منجی بشیرت اور مربی انسانیت نے جب اپنے شہزادے کی تربیت و شخصیت کا مطالعہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس صغیر سنی میں انسانیت کے اوج کمال پر پایا کہ جب ان کے شانوں پر امت کی رہبری کی ذمہ داری اور مسئولیت آئے گی تو یہ عدل الہی سے نظام امت کو منظم کریں گے، دنیا کو فضیلت و کمال اور حسن اخلاق کا پیغام دیں گے اور انہیں کلمہ توحید پر جمع کریں گے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ سبط اکبر علیہ السلام اپنے جد نامدار کی تعلیمات کا پیکر تھے، اس لیے اپنے بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک اسی راستے پر چلے جو راستہ ان کے لیے طے کیا گیا تھا۔ انسانی بچپن کھیل کود اور ناسمجھی
سمجھی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن خاندان وحی کے بچوں کا زمانہ حکمت و دانش اور تہذیب و تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ سبط اکبر اپنے چھوٹے بھائی سبط اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ ان کی صغیر سنی کی بات ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے دیکھا کہ جس کا طریقہ وضو فقہ قرآنی کے مطابق نہ تھا۔ چونکہ دونوں شہزادوں کا وظیفہ رہبری اور تربیت تھا، دونوں شہزادوں نے سوچا کہ اس بزرگوار کی دل آزاری بھی نہ ہو اور نہ توہین، ایسا طریقہ اپنائیں کہ اس کا وضو درست ہو جائے اور اس کی عبادات نقص سے پاک ہو جائے۔ حسنین شریفین علیہ السلام اس بزرگوار کے قریب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا وضو درست نہیں ہے۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میرا وضو درست ہے، تمہارا درست نہیں ہے۔ اس دوران اس بوڑھے نے کہا، اے شیخ، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا وضو درست ہے۔ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کے شہزادوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھے کی نگاہ ان دونوں پر تھی کہ وہ کس طرح وضو کرتے ہیں۔ ادھر شہزادوں کا وضو مکمل ہوا، ادھر بزرگوار نے مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند کیں۔ شہزادو، تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے، مجھے ایسے بوڑھے کا وضو غلط ہے، مجھ جیسے بوڑھے کا وضو غلط ہے۔ آج یہ فریضہ تمہارے عمل سے سیکھا ہے، میرا اشتباہ دور ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 319۔ جی ہاں، یہ وہ اخلاق کا درخشندہ نمونہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں نے کس طرح سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انداز تبلیغ و تربیت درک کیے تھے، کیونکہ وہ دونوں مدرسہ وحی ہیں اور آغوش رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آداب سلیمہ دیکھ چکے تھے، جو ان کے اذہان اور دل و دماغ میں رچ بس چکے تھے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 98 پر۔ کچھ ماہرین نفسیات کا موقف ہے کہ انسان کو اچھے یا برے اخلاق میراث میں ملتے ہیں۔ کسی انسان کی شخصی تربیت و تکوین میں خاندانی ورثہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، ان کے نزدیک تقلید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دانشور ہکسلی ہے کاف سین لام چھوٹی ہے کا کہنا ہے کہ انسان میں جو خصوصیت و خاصیت ہوتی ہے اس کا توارث و ورثہ ہے، وہ اپنے خانوادہ یا معاشرے سے رشد درک کرتا ہے۔ میراث اس کے لیے تربیتی حدود معین کرتی ہے، پھر معاشرہ اس کی تعبیر کرتا ہے۔ بنا بنی انسانی ورثے کی موجودگی توانائی سے انجام پذیر ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات جو انسان کو اس کے خانوادے سے ملتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں۔ استاذ خنجزر کہنا ہے، ہجے کر دیتی ہوں، جنجز لکھا ہوا ہے، استاذ جیم نون جیم زے کا کہنا ہے کہ موروثی توانائی ہر انسان پر نہاں ہوتی ہے۔ اس کا ظہور ان عوامل سے ہوتا ہے جو اس توانائی سے مربوط ہوتے ہیں جس نے ان کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ اس قاعدہ میراث کے لحاظ سے حضرت امام حسن علیہ السلام وہ اولین انسانی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے میراث میں وہ خصوصیات پائیں کہ جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ پھر اس خانوادے میں آنکھیں کھولیں جو ایک مثالی اور بے نظیر خانوادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ورثے میں ہر وہ خصوصیات پائیں جو آپ علیہ السلام کے جد نامدار میں موجود تھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی روحانیت اور معنویت حد درجہ کمال پر تھیں۔ آپ علیہ السلام رسالت و امامت کے ہر خاصے کے مالک تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے بچپن میں وہ ذہنی اور روحانی صلاحیتیں اور خصوصیات رکھتے تھے جو عموماً اس سن و سال میں کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ راویان احادیث نے آپ علیہ السلام کے بنوغ بے نون واو غین بنوغ و عبقریت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام اس قدر ذہین فتین تھے کہ آپ علیہ السلام ہجے کر لیتے ہیں، زال ہے یہ نون اور فیت توئے یہ نون تھے کہ آپ علیہ السلام جو کچھ سنتے حفظ کر لیتے تھے۔ اکثر حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محفل میں حاضر ہوتے۔ جو ہی وحی کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا اور آپ صحابہ کے سامنے قرآن پڑھتے تو امام حسن علیہ السلام فوراً
ان آیات کو یاد کر لیتے اور اپنی والدہ گرامی کے حضور جاتے اور قرآن کریم کی آیات سنا دیتے۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لاتے تو سیدہ کائنات آپ علیہ السلام کو تازہ آئی ہوئی وحی سنا دیتی تھیں۔ ہم آ گئے پیج 99 پر۔ حضرت امیر علیہ السلام ازرہ تعجب پوچھتے کہ آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہ جواب دیتی کہ آپ کے فرزند دلبند حسن علیہ السلام سے سنا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے فرزانہ کی زبانی قرآن کریم کی آیات سنیں کہ وہ کس طرح اپنی والدہ کو سناتے ہیں، تو آپ علیہ السلام گھر کے ایک گوشے میں وہاں بیٹھے جہاں شہزادہ اپنے والد بزرگوار کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس دوران شہزادہ حسب معمول مسجد سے آئے تاکہ اپنی مہربان والدہ کو نانا سلام اللہ علیہ پر نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سنائیں۔ بولنے کا ارادہ کیا لیکن روزانہ کی طرح بول نہ سکے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے لخت جگر کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ بولو تاکہ میں آیات خداوندی سنوں۔ شہزادے نے عرض کیا، کوئی عظیم ہستی گھر میں موجود ہے جن کی ہیبت سے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ بولنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اور یہ حوالہ ہے مناقب علی ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ جی ہاں، یہ وہ بنوغت و عبقریت اور کشف و ادراک تھی جس پر شہزادہ باوجود کم سنی کے اس پر فائز تھا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے، پھر بھی آپ خداداد ذہانت و فطانت کی بنیاد پر گھر کے حال کو سمجھ رہے تھے کہ ایک ہستی ان کے میٹھے بول سننے کی منتظر ہے۔ اور یوں ہم پیج نمبر 99 پر اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بچپن میں حفظ حدیث، لیکن وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔